तारीख है 13 जून, जुम्मा का दिन है। माशाल्लाह से दोस्तों हज 2025 का पूरा फुल अपडेट के साथ आज का ये जो अपडेट है माशाल्लाह से जितने हुज्जाज कराम अभी मौजूद है। आज जुम्मा का दिन है दोस्तों, तो आप तमाम लोगों को जुम्मा मुबारक। और ज़रूर लास्ट तक देखें और वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, 6 मिनट तक ज़रूर से देखें फुल क्लोज व्यू के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अल्लाह के फजलो करम से खैर खैरियत से होंगे। आज का ये जुम्मा मुबारक का माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा ये अपडेट के साथ आज का ये लाइव ज़ियारत है माशाल्लाह से हरम शरीफ का। टेम्परेचर भी काफ़ी तेज़ है दोस्तों। आज का जो टेम्परेचर है वो 42 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है। और यहाँ पे आप देखें माशाल्लाह से, तो दोस्तों कल एक जब अपडेट आया था कि इंडिया में कहीं पर जो फ़्लाइट क्रैश हो गई है, तो उसके लिए तमाम लोगों से दुआ की भी रिक्वेस्ट है। अल्लाह पाक उनके घर वालों को सब्र अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। उनके लिए ज़रूर दुआ करें और आप लोगों को इस घर की ज़ियारत नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो माशाल्लाह से यहाँ पे आप देखें, यहाँ का पूरा एक मंज़र आज का फुल अपडेट के साथ ये लाइव ज़ियारत चलेगा, तो ज़रूर से वॉच करें। और जो गलती हो उसके लिए माजरत चाहता हूँ। काफ़ी मुश्किल से और काफ़ी अच्छे से मैं सोचता हूँ आप लोगों को अच्छा से अच्छा अपडेट दे सकूँ हरम शरीफ का चारों तरफ का एक नए ज़रिए के साथ। तो ज़रूर से देखें और वॉच करें और लाइक ज़रूर से ज़रूर कर दिया करें। सब्सक्राइबर मौजूद है यहाँ पे, हम मेरे सामने आप दो कैमरे पे देख रहे होंगे। तो ये सब्सक्राइबर जितने भी मिलते हैं इनका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी लोग भी सपोर्ट भी करते हैं, जो वीडियो ऐड कराते हैं इंस्टाग्राम पेज में सेंड करके। जो भी वीडियो ऐड कराना चाहता है इंस्टाग्राम पेज पे अपना वीडियो, जो लोग मौजूद है हरम शरीफ में, तो अपना वीडियो ऐड करा सकते हैं यूट्यूब में। तो अभी चलते हैं दोस्तों सफ़ा मरवा साइड का ये अपडेट आप लोगों को दिखाना है। यहाँ पे आप क्राउड देखें, जितने भी हुज्जाज इकराम हैं, अल्लाह पाक इनका सफ़र आसान फरमाए, आमीन। अल्लाह पाक इनका हज कबूल अता फरमाए आफियत के साथ, और इनको बार बार इस घर की शहादत नसीब हो, आमीन सुम्मा आमीन। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। अल्लाह पाक इन तमाम लोगों का हज कबूल अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलते हैं अभी आगे की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा ऊपर साइड का भी दोस्तों मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ इस टाइम। इसके बाद बाहर साइड का आपको जुम्मा का जो क्राउड देखने को मिलेगा, तो उसको मिस मत करना। आगे तक देखेंगे 7-8 मिनट तक तो पूरा क्राउड देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से ज़रूर देखें और लास्ट तक पूरा का पूरा एक वीडियो देखें, आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। तो लास्ट तक ज़रूर से देखें दोस्तों, और हदीस में जो गलती उसके लिए माजरत चाहता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वो शख्स हमारे बदनों की नजीम न करे, हमारे बच्चों पर रहम न करे, हमारे उलमा की कदर न करे, वो हमारी उम्मत में से नहीं है। एक और हदीस में वारिद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 शख्स ऐसे हैं कि इनको कफीफ समझने वाला मुनाफिक ही हो सकता है, ना कि मुस्लिम। वो 3 शख्स ये हैं कि एक बूढ़ा मुसलमान, दूसरा आलिम, तीसरा मुनसिफ हकीम। बाज़ रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया गया है कि मुझे अपनी उम्मत पर सब चीज़ से ज़्यादा 3 चीज़ का खौफ है। एक ये कि उन पर दुनियावी फतूहात ज़्यादा होने लगे, जिसकी वजह से एक दूसरे हसद पैदा होने लगे। दूसरा ये कि कुरान शरीफ आपस में इस कदर आम हो जाएगी कि हर शख्स इसका मतलब
سمجھنے کی کوشش کرے۔ حالانکہ اس کے معنی اور مطلب بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور جو لوگ علم میں پختہ کرے ہیں وہ بھی یوں کہتے ہیں کہ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ سب ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ بیان القرآن یعنی علم میں پختہ کار لوگ بھی تصدیق کے سوا آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں کرتے، تو پھر عوام کو چھوٹ شرح کا کیا حق ہے؟ تیسرے یہ کہ علماء کی حق تلفی کی جائے اور ان کے ساتھ لاپرواہی کا معاملہ کیا جائے۔ تحریک میں اس حدیث کو بروایت طبرانی ذکر کیا ہے، اور اس قسم کی روایت مشترک حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس قسم کے الفاظ اس زمانے میں علماء اور علوم دنیا کے متعلق اکثر استعمال کیا جاتا ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ان میں سے اکثر الفاظ کو الفاظ خفیہ میں شمار کیا گیا ہے، مگر لوگ اپنی ناواقفیت سے حکم سے غافل ہیں۔ اسی لیے نہایت ضروری ہے کہ اس قسم کے الفاظ بلامون استعمال کرنا میں بہت زیادہ احتیاط کی جائے۔ بالفرض اگر میں بھی لیا جائے کہ علماء حقانی کا اس وقت وجود ہی نہیں رہا، اور یہ سب جماعتیں جن پر علماء کا اطلاق کیا جاتا ہے علماء سو ہی ہیں، تب بھی آپ حضرت کی صرف ان علماءوں کو علماء سو کہنے سے سب کو دوشی نہیں ہو سکتی، بلکہ ایسی حالت میں تمام دنیا پر یہ فرض عائد ہو جاتا ہے کہ علماء حقانی کے ایک جماعت پیدا کی جائے، ان کو علم سکھایا جائے، اس لیے کہ علماء کا وجود فرض خلافہ کہ اگر اس جماعت اس کے لیے موجود ہے تو یہ فرض سب سے سقیت ہے، ورنہ تمام دنیا گناہ گار ہے۔ ایک اہم اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ ان علماء کے اختلاف نے عوام کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی درجے میں صحیح ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ علماء کا یہ اختلاف آج کا نہیں، سن 150 برس نہیں، قریل قرون، بلکہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نعلین شریف بطور علامت کے کر اس اصالین علامت کے اس ڈر کے اعلان کے لیے بھیجتے ہیں کہ جو شخص کلمہ کو ہو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملتے ہیں اور معاملہ پوچھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زور سے ان کے سینے پر دونوں ہاتھ مارتے ہیں کہ وہ بیچارے سورہ نون کے بال زمین پر گر پڑتے ہیں، مگر نہ کوئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے خلاف پوسٹر چھایا ہوتا ہے۔
نہ کوئی جلسہ ہو کر احتجاجی ریزولوشن پاس ہوتا ہے۔ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں ہزاروں مسئلے مختلف فی ہیں، اور ائمہ اربعہ رضی اللہ عنہم کے یہاں تو سید فقہ کی کوئی زوج ہو جو مختلف فی نہ ہو۔ 4 رکعت نماز میں نیت باندھنے سے سلام پھیرنے تک تقریباً 200 مسئلے عرب کے یہاں ایسا مختلف فی ہے جو مجھے کوٹہ نظر کی نگاہ سے بھی گزر چکے ہیں، اور اس سے زیادہ نامعلوم کتنے ہوں گے، مگر کبھی رفع یدین اور آمین بالجہر وغیرہ 2-3 مسئلوں کے سوا قانون میں نہ پڑے ہوں گے، نہ ان کو لیے اشتہارات و پوسٹر شائع ہوئے ہوں گے، نہ جلسے اور منظرین ہوتے دیکھے ہوں گے۔ راز یہ ہے کہ عوام کے کان ان مسائل سے آشنا نہیں ہیں۔ علماء میں اختلاف رحمت ہے اور ودی امر ہے۔ جب بھی کوئی عالم کسی ساری دلیل سے کوئی فتویٰ دے گا، دوسرے کے نزدیک اگر وہ وجہات صحیح تو وہ سارا اختلاف کرنے پر مجبور ہے، اگر اختلاف نہ کرے تو مدہن اور عاصی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگ کم نہ کرنے کے لیے اس لاچار کوش عذر کو ہلائے بنتے ہیں، ورنہ ہمیشہ اتباع میں اختلاف ہوتا ہے، وکلاء کی رائے میں اختلاف ہوتا ہے، مگر کوئی شخص علاج کرنا نہیں چھوڑتا، مقدمہ لڑنے سے نہیں روکتا۔ پھر کیا مصیبت ہے کہ دینی امور میں اختلاف علماء کو حیلہ بنایا جاتا ہے۔ یقیناً سچے عمل کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ جس عالم کو وہ اچھا سمجھتے ہیں، متبع سنت سمجھتے ہیں، اس کے قول پر عمل کرے اور دوسروں پر لغو حملوں اور طعن و تشنیع سے باز رہیں۔ جس شخص کے ذہن کی رسائی دلائل کو سمجھنے اور ان میں ترجیح دینے تک نہیں ہے، اس کا حق نہیں کہ ان میں دخل دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا گیا ہے کہ علم کو ایسے لگاؤ جیسے نقل کرنا جو اس حائل نہ ہو، اس کو ضائع کرنا ہے، مگر کہ شرعی ارشادات پر لب کشائی ہر شخص کا حق سمجھا جاتا ہے۔ وہ وہاں بیچارے علماء کے کیا شمار ہے جس قدر الزامات رکھنے جائے کم ہیں۔ یہ حدیث نمبر 7 فصل افطوم۔ یہ فصل گویا چھٹی فصل کا تکملہ اور تتمہ ہے۔ اس میں ناظرین کی خدمت عالیہ میں ایک اہم درخواست ہے، وہ یہ کہ اکثر اللہ والوں کے ساتھ ارتباط ان کی خدمت میں کثرت سے حاضری دینی امور میں تقویت اور خیر و برکت کا سبب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا تجھے دین کی نصیحت تقویت دینے والی چیز نہ بتاؤں جس سے تو دین و دنیا دونوں کی فلاح کو پوچھے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے یاد کرنے والوں کی مجلس ہے، اور جب تو تنہا ہوا کرے تو اپنے اللہ تعالیٰ کی یاد سے خطب اللسان رکھا کر۔ اس کی تحقیق بہت ضروری ہے کہ اہل اللہ کون لوگ ہیں۔ اہل اللہ کی پہچان اتباع سنت ہے کہ حق سبحانہ و تقدس نے اپنے محبوب محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کی ہدایت کے لیے نمونہ بنا کر بھیجا ہے، اور کلام پاک میں ارشاد فرمایا ہے،
ترجمہ آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میرے اتباع کرو، خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے سب گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ لہٰذا جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع ہو حقیقتاً اللہ والا ہے، اور جو شخص اتباع سنت سے جس قدر دور ہو وہ قرب الہی سے اسی قدر دور ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے وہ جھوٹا ہے، اسی لیے کہ قید محبت اور قانون اسحاق ہے کہ جس سے کسی کو محبت ہوتی ہے اس کے گھر سے دور در و دیوار سے، صحیح سے، باغ سے ہٹا کے اس کے کتے سے، اس کے گدھے سے محبت ہوتی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ میں لیلا کے شہر پر گزارتا ہوں تو اس دیوار کو اور اس دیوار کو پیار کرتا ہوں، کچھ شہروں کی محبت نے میرے دل کو فرفتہ نہیں کیا ہے، بلکہ ان لوگوں کی محبت کی حر فرمائی ہے جو شہروں کے رہنے والے ہیں۔ دوسرا شاعر کہتا ہے تو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرتا ہے، اگر تو اپنے دعوے میں سچا ہوتا تو کبھی نافرمانی نہ کرتا، اسی لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کو تابعدار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری تمام امت جنت میں داخل ہوگی مگر جن سے انکار کر دیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جس نے انکار کر دیا کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا اور جو نافرمانی کرے گا وہ انکار کرنے والا ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا کہ کسی کشش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ حیرت کی بات ہے کہ اسلام اور مسلمان کی بہبودی کے دیوادار اللہ اور اس کے رسول اطاعت سے بہتر ہو، اس کی بات تو ان کے سامنے یہ کر دینے کے سنت کے خلاف ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق کے خلاف ہے، گویا برچی مردینہ ہے، خلاف پیغمبر کسی رہ گز کے ہرگز بامنزل نہ خواہد رسید۔ پیغمبری الہی صلوات و اسلام کے طریق کے خلاف جو شخص بھی راستہ اختیار کرے گا کبھی بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ بالجملہ تحقیق کے بعد کہ یہ شخص اللہ والوں میں ہے جس کا ساتھ ربط کا بڑھانا، اس کی خدمت میں کثرت سے حاضر ہونا، اس کے علوم سے منافق ہونا دین کی ترقی سبب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بھی ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد عالی ہے کہ جب تم جنت کے باغوں میں گزر کرو تو کچھ حاصل بھی کر لیا کرو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علمی مجلس، دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی کہ علماء کی خدمت میں بیٹھنے کو ضروری سمجھو اور حکمائے امت کے ارشادات کو غور سے سنا کرو کہ حق تعالیٰ شانہ حکمت کے نور سے مردہ دلوں کو ایسا زندہ فرماتا ہے کہ جیسا مردہ زمین کو
مسلح دھار بارش سے حکم دین کا جاننے والا ہی ہے، نہ کہ دوسرے اشخاص۔ ایک اور حدیث میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ بہترین ہمنسا ہم لوگوں کو واسطے کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دیکھنے سے اللہ کی یاد پیدا ہو، جس کی بات سے علم میں ترقی ہو، جس کے عمل سے آخرت یاد آ جائے۔ تقریب میں ان روایات کو ذکر کیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے بہترین بندے وہ لوگ ہیں جن کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ خود حق ثنا و تقدس کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ سچوں سے مراد اس جگہ مشائخ صوفیہ ہے جب کوئی شخص ان کی چوکھٹ کا قدم میں داخل ہو جاتا ہے تو ان کی تربیت اور قوت ولایت کو بدولت بڑے بڑے مرتبے تک ترقی کر جاتا ہے۔ تو لاسٹ کا یہ اپڈیٹ ہے دوستو، پورا ایک فل اپڈیٹ کے ساتھ یہ اپڈیٹ لاسٹ کا یہ ویڈیو ہے۔ 21 منٹ کا یہ ویڈیو مکمل ہو چکا تھا، تو ضرور واچ کریں اور جو غلطی اس کے لیے ضرور سے بتائیں۔ روڈ سائڈ کا یہ ویڈیو ہے ماشاءاللہ سے۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ کل کا ویڈیو فل اپڈیٹ کے ساتھ آئے گا دوستو۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔